بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائل ولا يحصي نعماءه العاقلون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ينجي الصالحين وقياس المضطر المستقيم مرجع الحاربين يؤمن الخائفين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على حبيب إله العالمين شفيع المذنبين سيد المرسلين رحمة للعالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من أول اليوم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فاطمة بضعة مني من آذاها فقد آذاني. صلوات قابل احترام حاضرین اکرام سامعین اعظام سوگواران سید الشہداء ماتمداران مظلوم کربلا اہل عقیدت کے نزدیک صاحبان معرفت کے نزدیک رنج و غم آتے رہتے ہیں مگر ان رنج و غم و دکھ و آلام کا مداوع بھی ہے. ایسا نہیں ہے کہ صرف انسان کے سامنے مصیبت کا سمندر ہے اور آلام کی لہریں اسے اٹھ رہی ہیں اور وہ اپنے کو تنہا پا رہا نہیں. یہ اٹھتے ہوئے آلام کی موجوں کے درمیان جزیرہ سکون بھی رکھا گیا. وہ سکون کا جزیرہ یاد آل پیغمبر. کتنا ہی زیادہ انسان رنج و غم میں گرفتار کیوں نہ ہو، لیکن جب وہ ذکر آل پیغمبر کرنے لگتا ہے اور ان کے واقعات پہ غور کرنے لگتا ہے تو اسے سکون ملنے لگتا ہے. سارے درد اس وقت دور ہونے لگتے ہیں. یا جملہ بدل کے یوں کہا جائے کہ جیسے جیسے انسان آل پیغمبر سے نزدیک ہوتا جاتا ہے خود بخود طوفان و آلام دور ہوتے جاتے ہیں. آل پیغمبر کا نام وجہ سکون. ہمارے نزدیک الحمدللہ 14 ایسی ہستیاں ہیں کہ جو معصوم کہلائیں. ہمارا بچہ جانتا ہے کہ معصوم کتنے ہیں. ایسے سوال کریں گے آپ تو فوراً وہ کہہ دے گا 14. لیکن 14 معصومین میں اگر آپ یہ دیکھیں کہ برابری کا کوئی معیار رکھا گیا ہو، جنس کے اعتبار سے وہ معیار نہیں رکھا گیا. جنس کے اعتبار سے معیار نہیں ہے، صفت کے اعتبار سے معیار ہے، کردار کے اعتبار سے معیار ہے، عبادت کے اعتبار سے معیار ہے. جنس کے اعتبار سے معیار نہیں ہے. کیونکہ 14 معصومین میں جب آپ غور کریں گے دیکھیں گے تو اس میں 13 مرد ملے گے، عورت صرف ایک. تو اگر جنس کے اعتبار سے برابری ہوتی تو 7 مرد ہونا چاہیے تھے، 7 عورت. معصومین علیہ السلام کی بات اگر ہے تو بھائی برابر کی بات ہونا چاہیے تھی. لیکن
कैफियत ही देखी गई कि जो कायनात में सबसे बेहतर है वो है 14, जो सबसे बेहतर है, यानी अंबिया भी जिनके हम पल्ला नहीं हो सकते, वो सोचना भी नहीं चाहते कि हम उनके बराबर हो जाएं, क्योंकि ये वो अनवार है, खालिसा इलाही है, जिनके सदके में जमीन आसमान की खिलकत हुई है, जिनके पसीनों के कतरों से अंबिया की खिलकत हुई है। तो जिनके पसीनों के कतरों से नबियों की खिलकत हुई हो, तो पसीने का कतरा कभी भी बराबरी की सोच नहीं सकता। आप ये अंदाजा लगाएं कि वो कैसी बरगजीदा शख्सियतें हैं जो 14 हैं, मगर 14 में सिर्फ एक है जो औरत है, 13 मर्द है, और 13 में भी इतने बाकमाल है कि 12 तो उसमें इमाम, एक नबी, और वो नबी भी आम नबी नहीं, नबियों का सरदार। आप लिस्ट देखें, फेहरिस्त देखें, जहां पे हजरत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा 13 के बाद आई है, मिलकर सवाल उस मुकद्दस फेहरिस्त में एक जात है हजरत सिद्दीक़ा ताहिरा की, तन्हा, लेकिन कमाल ऐसा, शान इबादत ऐसी, मेराज ऐसी, इस्मत ऐसी, बुलंदी ऐसी, वकार ऐसा, सुकून ऐसा, खिलकत ऐसी, नूर ऐसा कि जो सारी कायनात की हिदायत करने के लिए आए थे, उनको भी देखा गया कि वो एहतराम फातिमा कर रहे हैं। जो 14 सबसे मुकद्दस हैं, उनमें है ज़ाते फातिमा, और फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का ज़माना जो है वो सबसे मुकद्दस तरीन शख्सियतों के दरमियान। इमाम तो हमारे 12 हैं, लेकिन 12 इमामों में सब के सब उस जात के साथ नहीं रहे, उस जात के साथ पंजतन का जो शुमार है, आप उसमें देखें कि पंजतन में कौन, पैगंबर इस्लाम अगर है तो वो नबी रहमत, ये असहाब की तरफ से दिया हुआ रहमत नहीं, कुरान ने कहा है रहमतुल लिल आलमीन, आलमीन के लिए जो रहमत हो वो उस दौर में। और फिर मौला मुश्किल कुशारी, मजहरुल अजायब, हुज्जतुल्लाह, वसी रसूल रब्बिल आलमीन, वो उस दौर में। हसन हुसैन जन्नती नहीं, जन्नत के जवानों के सरदार। अजमत देखें कि किस मुकद्दस काफिले के दरमियान ये नूर ज़हरा है, नूर फातिमा ज़हरा जिस वक्त आया है वो जमाना देखें आप पहले। भैया आज हम तस्करा कर रहे हैं तो हमारी मिसाल क्या है, आपको देखें किस जमाने में नूर आया था, और नूर के आने की मिकदार सिर्फ जमाने में सिर्फ 18 साल है। नूर ज़ाहिरी सिर्फ 18 साल के लिए आया, सिर्फ और सिर्फ 18 साल के लिए, मगर वो नूर इस तरीके से ज़ौफ़शा हुआ, ज़ौबार हुआ कि 1,24,000 अंबिया के हजारों साल की मेहनतों के बराबर, सिर्फ 18 साल, और इतना अजीम नूर, अक्ल हैरान है उनकी अजमत पर। कहीं ऐसा नहीं हुआ है कि बाप बेटी को देख रहे और खड़ा हो जाए। यहाँ जितने भी अल्हम्दुलिल्लाह साहिबाने फहम हैं, बेटी चाहे किसी भी मर्तबे पे पहुंच चुकी हो, बाप बाप रहेगा, बेटी बेटी रहेगी। लेकिन कायनात में अगर कोई बाप ऐसा हो जिसपे अजमतों की इंतहा हो, कुरान भी जिसके सीने पे आया हो, जिब्रील जिसके दर पे खादिम हो, जो नबियों का सरदार हो, जो आलमीन की रहमत हो, उसको देखा जा रहा है। जैसे ही उन्होंने वजूद मुकद्दस फातिमा को देखा, पैगंबर खड़े हो गए। या आप किसी भी मजलिस में, मस्जिद में, किसी भी तकरीर में हो तो मजमे को देखा होगा खड़ा होता है इस्तकबाल के लिए। किसके लिए? किसी पैसे वाले के लिए, या जो इंसान अच्छी गाड़ी से आ गया उसके लिए नहीं। आपको जब भी देखा होगा जब कोई साहिब इल्म आता है, जब साहिब मर्तबा आता है, तो सलवात की आवाज बुलंद होती है और लोग खड़े होते हैं। क्यों?
کیونکہ عظمت میں آنے والا اگر سب سے بڑا ہے، اہل علم میں بھی یہ نہیں ہوتا کہ اگر کوئی سے ماما لگا کے آیا گیا تو مرتے وقت اس کے لیے کھڑا ہو جائے. نہیں، علم کا پیمانہ ہوتا ہے کون کس کے لیے کھڑا ہوگا. عام انسان اگر آ گیا تو لوگ نہیں، لیکن جیسے دیکھا کوئی صاحب علم آیا تو لوگ استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے. اب پیغمبر اسلام سے بڑی ہستی تو کوئی ہے نہیں، جنہوں نے خود کا اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے خدا نے میرے نور کو خلق کیا. اور قرآن نے جن کے بارے میں کہتا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے پیغمبر ہم نے آپ کو عالمین کی رحمت بنا کے بھیجا. پوری توجہ، اپنے کو کہا رب العالمین، جہاں جہاں عالم وہاں کا رب. اب جہاں جہاں تک عالم وہاں کے لیے رحمت. ایک طرف ایسا وجود اور دوسری طرف اسی وجود کو دیکھتے ہیں جیسے ذات فاطمہ کو دیکھا. آپ کی حیثیت سے نہیں کھڑے ہو رہے ہیں، اس کو آپ یاد رکھیے گا جہاں جہاں آواز آ رہی ہے. آپ کی حیثیت سے پیغمبر نہیں کھڑے ہوئے، پیغمبر کھڑے ہوئے سید المرسلین کی حیثیت سے عصمت فاطمہ دیکھ کر. عصمت فاطمہ دیکھ کر اگر باپ کی حیثیت سے کھڑے ہوتے تو پھر امت کے لیے سنت ہو جاتی. امت کے لیے پھر سنت ہو جاتی کہ جیسے ایک بیٹی کو دیکھے تو باپ کھڑا ہو جائے. پھر لوگ سوال کرتے کیوں؟ کہتے نہیں ہمارے نبی کی یہ عادت تھی کہ بیٹی کو دیکھ کے کھڑے ہو جاتے تھے. لیکن جتنے بھی فقہ ہیں مسلمانوں کی، کسی نے بھی سنت کو نہیں اپنایا، کسی نے بھی سنت کو نہیں اپنایا. پیغمبر کی داڑھی کو اپنا لیا، پیغمبر کے لباس کو اپنا لیا، پیغمبر کھجور کو دو سکتے تو اس کو اپنا لیا، پیغمبر مسواک کرتے تھے کہنے یہ سنت ہے، پیغمبر اسے اپنا لیا، پیغمبر عطر لگاتے تو خوشبو لگاتے تو اسے اپنا لیا. تمام چیزوں کا اپنا لیا امت مسلمہ نے، مگر کہیں نہیں دیکھا گیا کسی نے یہ اپنایا جو بار بار پیغمبر نے کیا کہ پیغمبر اپنی بیٹی کو دیکھ کے کھڑے ہوتے تھے. ساری امت مسلمہ خاموش، کوئی اس پہ نہیں بولتا کہ پیغمبر فاطمہ کو دیکھ کے کھڑے ہوتے تھے. تو امت کو بھی چاہیے کہ بیٹی کو دیکھ کے کھڑے ہو جائے. تو پتا چلا کہ یہ امت کے لیے عمل کرنے کی بات نہیں تھی، یہ عظمت فاطمہ ایک ایسا وجود تھا، تھی تو بیٹی مگر اس کے لیے رحمت تھی جو عالمین کے لیے رحمت تھا. مدعو تو سلوات پڑھیں آپ اللہ. فاطمہ زہرا کا نور، اگر آپ غور کریں کہ فاطمہ زہرا ہے کیا، جس نے بھی غور کر لیا یقین مانیے جتنا بڑا ہی طوفان کیوں نہ، جتنا بڑا درد کیوں نہ ہو، آپ اپنے درد کو تنہائی میں بیٹھ کے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ سے بیان کر کے دیکھیے. اے مادر حسین، بیٹھ جائیے، یا فاطمہ الزہرا یا فاطمہ الزہرا. آج کل کے حالات آپ دیکھیں جو وبا پھیلی ہوئی ہے، اس وبا کے لیے بھی ایک خاص دعا پہلے سے تھی. الحمدللہ اس دعا کا اثر ہے کہ جہاں پہ گرد ہوتی رہتی ہے وہاں پہ یہ چیز نہیں آتی. بہت سے لوگوں نے اپنے دروازوں پہ لکھ دیا، بہت سے لوگوں نے پڑھا بھی. اس کا گرد کرتے رہا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لی خمستون ادسی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ. لی خمستون ادسی بہا، ہمارے لیے 5 ہیں. ادفی بہا، میں ان کے ذریعے سے بجھا دیتا ہوں. ادفی، بجھا دیتا ہوں. حر الوباء الحاتمہ، جب وبا کی آگ بھڑکی ہوتی ہے، بلا کی آگ بھڑکی ہوتی ہے تو میں 5 مقدس شخصیتوں کے ذریعے سے اس وبا کی آگ کو بجھا دیتا ہوں. ادفی بہا حر الوباء الحاتمہ، وہ وبا جو ایک دم تباہ کن وبا ہوتی ہے اس کو بجھا. کون؟ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ. یہ 5 شخصیتیں ایسی ہیں. تو آپ یقین مانیے جس طریقے سے دنیا میں وبا سے بچانے والی یہ زبان، اسی طریقے سے میدان محشر میں جب امتحان ہو رہا ہوگا اور ایک عظیم امتحان جب سورج سوا نیزے پہ ہوگا، عجیب عالم ہوگا. آپ سنا کرتے تھے نفسی نفسی، آج زمانے میں دیکھ رہے ہیں آپ
ابھی دیکھ رہے ہیں کہ انسان زندہ ہے، سب کچھ ہے، قریبی سے قریبی تعلقات ہیں، پتہ چلا خدا نہ خاصہ نعوذ باللہ کسی کو کچھ ہو گیا ہے، جانا بند، ملنا بند، تمام چیزوں میں یہاں تو کم از کم آپسی رواداری محلے کی وجہ سے ایسی ہوتی ہے کہ لوگ چلے بھی جاتے ہیں، کیونکہ قدیم ایام سے لوگ رہ رہے ہیں صدیوں سے، تو آپ سے بات جگہوں میں تو آپ نے خود دیکھا ہوگا، ہمارے وہاں مکتب تشیع میں جو احترام بتایا گیا الحمدللہ احترام باقی رہا اس وبا کے بعد بھی میت کا۔ آپ یاد رکھیں مکتب تشیع کا بہت بڑا احسان ہے کہ جو لوگ اس سے وابستہ رہے، ورنہ آپ نے خود ویڈیو دیکھا ہوگا، دوسری چیزیں دیکھا ہوگا کہ بڑے بڑے قوم والے میت کو چھوڑ چھوڑ کے چلے گئے، سب کے سب چلے گئے، دوسرے لوگوں نے آ کے اٹھایا۔ یہ احسان ہے ولائے آل پیغمبر کا کہ ایسے عالم میں جب لوگ چھوڑ کے جا رہے تھے، علی کی محبت جو کھینچ کے ڈالے، ایک مطلب مل کے سوال کرا چیزیں غور کرنے کی ہوتی ہیں، ایسے عالم میں بھی جب لوگ ہٹ رہے ہوں، اس کے بعد بھی لوگ پہنچ رہے ہوں، تو آپ یاد رکھیں انسان خود سے نہیں گیا، یہ علی کی محبت ہے جو لے کے جا رہے، نہیں وہ علی کا چاہنے والا ہے، وہ حسین پہ رونے والا ہے، عزادار حسین ہے، فاطمہ زہرا کا چاہنے والا ہے۔ تو جب فاطمہ زہرا یہاں اس عالم میں اتنا کام آ رہی ہو، تو اس عالم تنہائی میں سوچیں، جہاں تک ملتا ہے کہ میدان محشر میں جب ساری امت آدم سے لے کے صبح قیامت تک کی امت، اب ان کی آبادی خدا جانے کتنی ہوگی، جب ایک وقت میں جب اسی وقت ہم جب زندہ ہیں تو آبادی 7 ارب سے زیادہ جب ہوگی، اس وقت نہ جانے کتنی آبادی ہوگی بشریت کی، اور سب میدان قیامت میں ہوں گے، عجیب عالم، نفسی نفسی، سب انسان کو نہ کوئی بات کو پہچان پاؤ گا، نہ بیٹے کو نہ بھائی کو، سب اپنے عمل کے لیے کاش اتنا مل جاتا تو ہماری نجات ہو جاتی، کاش کوئی ہم کو کچھ نہیں کیا دے دیتا۔ عجیب عالم ہوگا قیامت کا، ایسے عالم میں ایک نور آئے گا، نور مقدس فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، اور وہاں یہ جملہ ہے، یہ پوری عبارت ہے کہ فاطمہ زہرا اپنے شیعوں کو، اپنے عزاداروں کو اس قیامت کے عالم میں، وہ جو مجمع ہوگا اس عالم میں اس طریقے سے منتخب کر لے گی جس طریقے سے ملک اچھے دانوں کا انتخاب کر دیتا ہے، اس طریقے سے شیعوں کو انتخاب کر دیا جائے گا اور سب کو لے کے جنت۔ عظمت پہچانے جب فرشہ بچتی ہے، شہزادی آ جاتی ہے، کتنا سکون ملتا ہے، یقین مانیے کہ جب سب چھوڑ کے جا رہے ہوں حسین کی ماں آ رہی ہے، اپنے سارے درد کو، کیونکہ اس درد اس عالم میں آپ جس سے بھی بیان کریے سب کو آپ شکار پائیں گے کہ وہ خود اپنا درد بیان کرنے لگتا ہے۔ ہاں ایک ذات ایسی ہے کہ سارے درد کے بعد بھی اسے ہمارا خیال، کربلا سے بڑی کوئی مصیبت ہو سکتی ہے؟ ایک دن میں جس کے گھر سے 72 جنازے نکلے ہوں، اور صرف 72 جنازے نہیں نکلے، 3 دن کے بھوکے پیاسے، اور صرف 3 دن کے بھوکے پیاسے نہیں رہے، جو زندہ بچے تھے انہیں تعزیانے لگائے جا رہے تھے، سروں سے چادریں چھینی جا رہی تھی، خیمے جلائے جا رہے تھے، اور پھر اس کے بعد جنازہ جب پڑا ہوا تھا۔ آپ کچھ چیزوں کو دیکھیں، کیسے عالم میں فاطمہ زہرا کو شیعوں کا خیال ہے، کیسے عالم میں کسی صاحب غم کے وہاں آپ چلے جائیے تو دنیا میں یہی لکھا ہوگا آپ نے، صاحب غم کو لوگ پرسہ دیتے ہیں۔ کہیں ایسا نہیں ہوا ہے کہ صاحب غم لوگوں کے دروازے پہ جائے، زیادہ کھٹکھٹا کے کہے کہ بھئی ہمارے وہاں یہ واقعہ ہو گیا، ہمیں پرسہ دے دو۔ کہیں ایسا ہوتا ہے؟ صرف اور صرف حسین کی ماں ایسی مظلومہ ہے کہ جس کے گھر سے 72 جنازہ نکلا، آپ نے اپنے گھر میں فرشہ بچھا دی، حسین کی ماں آ گئی، کسی نے اپنے گھر میں بچھا دی۔ ہم مدینے نہیں جا پاتے، ہاں عزاداروں ایک مرتبہ ہم پہنچے مدینے، قافلہ گیا ہوا تھا، تو آپ باقاعدہ جانتے ہیں کہ مدینے کے حالات کیسے ہیں، مکے کے حالات کیسے ہیں، وہاں پہ مجلس کا تصور ہی دور ہے، خود جہاں پہ ائمہ بقی کی قبریں ہیں، ابھی 2 دن گزرا ہے انہیں دعوے جنت البقی کی جو تاریخ آئی تھی، آپ چلے جائیے وہاں پہ خاک اڑتی رہتی ہے، اور سارے مدینے میں بعض ایسے بھی لوگ جو رہتے بھی گلف میں، اور ورنہ اکثر ایسے ہیں جو عمرہ کرنے حج کرنے جا چکے ہوں گے،
انہوں نے دیکھا سارا مدینہ آپ کو نورانی نظر آئے گا، کیسی کیسی لائٹ، کیسی کیسی بلڈنگ، عمارت، کیسے ہوٹل، کیسے روڈ، سارے مدینے میں صرف ایک جگہ اندھیری ہے جہاں ہمارے چار امام بتائے۔ آپ اس سے ان کی مظلومی کا اندازہ لگا لیں کہ شیعہ قوم کتنی مظلوم ہے۔ وہاں میں ایک بلب روشن ہو سکتا ہے، وہاں آپ مسجد نبوی کے سامنے دیکھا ہوگا کچھ پردے کے ایسے ستون ہیں کہ رات میں وہ اپنے آپ بند ہو جاتے ہیں، دن میں اٹھنے لگتے ہیں تاکہ دوپہر میں پورا سائبان کا کام کرتے ہیں جو لوگ گئے ہوئے۔ مگر ایک سائبان جو جنت البقیع کے پاس ہے اس کو دیکھا بند ہے۔ ہم نے سوال کیا وہاں جانے کے بعد یہ سائبان کیوں نہیں کھولا جاتا؟ تو ہم جواب ملا معلوم ہے کہ اگر اس کو کھول دیا جائے گا تو اس کا سایہ قبر ام البنین پہ چلا جائے گا۔ ان کو اتنا گوارا نہیں کہ عباس کی ماں کی قبر پہ سایہ میں پہنچ سکے۔ آپ اندازہ لگائیں کتنی مظلوم ہے۔ آج بھی آل رسول کتنے مظلوم ہیں۔ پھر وہاں اس عالم میں بھی مجلس پڑھنے کے اتفاق ہوا، شیخ عامری کے وہاں مجلس پڑھے تو بس ایک جملہ کہا تھا، صرف ایک جملہ، یقین مانیے ایسی مجلس ہو گئی جسے شام غریبہ ہو۔ تو ہم نے یہ کہا کہ ہم لوگ ابھی تک ہندوستان میں تھے، فرش بچھاتے تو یہی کہتے تھے کہ حسین کی ماں آ گئی، لیکن آج ہم سب کے سب خود حسین کی ماں کے پاس آ گئے۔ آج ہم پرسہ دینے آ گئے ہیں مدینے میں۔ ہاں آزادہ ساری کیفیتیں الگ ہیں۔ ایک مجلس ہو رہی ہے کہ اس ایسے عالم میں بھی کتنا خیال عزاداروں کا، مجلس ہو رہی ہے اور جو صاحب مجلس ہے وہ کافی محترم شخصیت ہے، دیندار اہل علم۔ وہ کیا دیکھتے ہیں مجلس کے درمیان ایک آدمی ایسا آ گیا جس کا لباس عجیب قسم کا تھا، گندا لباس اور عجیب بنی ہوئی کیفیت، بال بھی عجیب۔ وہ اس عالم میں آ گیا اور بیٹھ گئے، چائے دے رہے تھے سب کو، اور جب اس نے بھی ہاتھ پھیلایا چائے تو دی مگر انہوں نے بڑی عجیب نگاہ سے دیکھا کہ اس عالم میں آ گیا مجلس میں۔ چائے تو دے دی، اب یہ دوبارہ جب لے لیں گے تو ایک چائے اور گرم تھی، ان کے پیر پہ گر گئی، ان کے پیر پہ گر گئی، اب یہ زخم ہو گیا۔ جب زخم ہو گیا تو یہ زخم اب ٹھیک نہیں ہو رہا۔ کئی دن کے بعد انہوں نے باقاعدہ معافی مانگی کہ ہم سے کیا خطا ہو گئی مولا، ہم سے کیا خطا ہو گئی۔ خواب میں آواز آتی ہے آخر وہ جو میری فرش عزا پہ آیا تھا، میری جو فرش عزا پہ آیا تھا، تم نے اس کو تند نگاہ سے کیوں دیکھا، تیز نگاہ سے کیوں دیکھا؟ ایسے عالم میں بھی عزاداروں کا اتنا خیال، اے عزاداروں جسے عزاداروں کا اتنا خیال ہو، اسی فاطمہ کی سکینہ میں جب تماچے لگائے جاتے ہیں تو کس طریقے سے فاطمہ نے برداشت کیا ہوگا۔ ہاں عزاداروں جس فاطمہ کے در سے کوئی خالی نہ گیا ہو، اس کے گھر سے چھوٹے چھوٹے بچے ہائے پیاس، ہائے پیاس۔ اے عزاداروں ایک چیز یاد رکھ لیجیے بھی، مجلس میں اگر کسی کو اشک نہ آئے، اگر رونا نہ آئے تو سوچ لے کہ اس سے کوئی بڑی گناہ ہو، کیونکہ عام حالت یہ نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے میر انیس نے ایک مصرع صاف طریقے سے کہا تھا، شعر ضبط گریہ ماتم سرور میں ہو سکتا نہیں، سر جھکا کے وہ بھی بیٹھے چھوٹی رو سکتا نہیں۔ جہاں پہ فاطمہ نوحہ گناہ ہو، جہاں پہ زینب آہوزاری کر رہی ہو، عزاداروں مجلس تمام کر رہا ہوں کیونکہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی ذات کو بنیاد بنایا تھا۔ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے جو دیکھا ہے وہ کوئی نہ دیکھ سکے۔ فاطمہ زہرا کا شکم جس میں محسن شہید ہوئے، اور فاطمہ ایسے عالم میں دیکھ رہی کہ شوہر کے گلے میں رسوان ڈالی گئی، پسلیاں ٹوٹ چکی ہے۔ ایسے عالم میں حسین کی ماں آگے بڑھی، آگے بڑھنے کے بعد علی کے ہاتھ کو پکڑ لیا اور ایک جملہ کہا، خلو ابوالحسن کو چھوڑ دو۔ میں کہوں گا فاطمہ زہرا آپ نے تو علی کو بچا لیا، کربلا میں آئیے زینب کو، زینب کے سامنے سجاد کو لے آیا جا رہا ہے، مگر زینب خود کیا کرے، زینب قیدی ہے۔ اے عزاداروں بس مجلس تمام کر رہا ہوں۔ جب 11 محرم کی قافلہ گزرنے لگا
11 محرم کو قافلہ گزرنے لگا تو ایک جنازہ ایسا تھا کہ زینب کو ناکے سے لے جایا جا رہا تھا، مگر جیسے ہی زینب کی نظر اس جنازے پہ پڑی، زینب نے اپنے کو گرا دیا۔ اب آپ سے انصاف سے بتائیں، جس نے اتنے تازیانے کھائے، جو اتنی پیاسی ہو، کیونکہ ہمیں نہیں ملتا کہ زینب نے کب پانی پیا، ہمیں نہیں ملتا۔ شام غریبہ کے مسائل سنتے آئے ہیں کہ جب خود کی زوجہ کچھ آب و دانہ لے کے آئی تھی اور جیسے کوزہ سامنے رکھا تھا تو اسی کوزے کو زینب نے سکینہ کے سامنے کر دیا تھا۔ جیسے سکینہ کے سامنے کیا، سکینہ نے ایک جملہ کہا تھا، پھوپھی اماں آپ بڑی ہیں، پہلے آپ دیجئے۔ جیسے جملے کا سننا تھا تو فوراً کیا جملہ آیا تھا، اے سکینہ تم چھوٹی ہو، سکینہ تم چھوٹی ہو، تم یہ پانی لے لو۔ جس گھرانے کے چھوٹوں کا یہ عالم ہو کہ ان کی پیاس نہ جانے کا بجھی، جیسے سکینہ نے یہ سنا فوراً کوزہ آب لیا، کربلا کے مقتل میں چلی، ایک کم سن بچی چلنے لگی۔ سکینہ کو جیسے زینب نے دیکھا فوراً سوال کیا، اے بیٹی کہاں جا رہی؟ پھوپھی اماں آپ ہی نے کہا تھا، پھوپھی اماں آپ ہی نے کہا تھا تم چھوٹی ہو، میرا بھیا اصغر، میرا بھیا اصغر بہت چھوٹا ہے۔ جہاں کہی علامت زینب نے آپ انسان سے بتائیں، جب حسین کا جنازہ بے کفن پڑا ہو، جہاں اکبر کے سینے میں نیزے لگی ہو، جہاں قاسم کے ٹکڑے پڑے ہو، تو زینب نے کیسے پانی پیا ہوگا؟ 11 محرم آئی، 11 محرم کو جب قافلہ لے جایا جائے لگا، زینب نے جیسے غور کر کے دیکھا، کیا دیکھا؟ میرا ماجایا حسین ہے۔ اب یہ زینب و حسین میں جدائی ہو رہی ہے، ابھی تک زینب ساتھ ساتھ تھی، جب دیکھا یہ وقت رخصت ہے، فوراً زینب نے اپنے کو ناکے سے گرا دیا۔ ناکے سے گرانے کے بعد اپنے بھیا کے جنازے پہ آ گئی، فریاد کرنے لگی۔ اور ایک جملہ ہے جو بہت دردناک تھا، سید سجاد نے فوراً سوال کیا، پھوپھی اماں یہاں بابا سے کیا کہہ کے گریا کر رہی ہیں؟ فوراً کہا، اے بیٹا مجھے وہ زمانہ یاد آ گیا، فاطمہ زہرا فرش عزا پہ معاف فرمائیے گا، مجھے وہ زمانہ یاد آ گیا ہے بیٹا۔ ایک مرتبہ میں سوئی ہوئی تھی، میری آنکھ کھلی تو کیا دیکھتی ہوں، میرا ماجایا حسین رضا کا سایہ کیے ہوئے خود دھوپ میں کھڑا ہے۔ میں نے سوال کیا، اے حسین خود دھوپ میں کھڑے ہو؟ کہا زینب میں یہاں سے گزر رہا تھا، دیکھا کہ تمازت آفتاب تمہارے چہرے پہ پڑ رہی۔ زینب حسین سے نہ دیکھا گیا کہ حسین کی زندگی میں تمہارے چہرے پہ دھوپ پڑے، اسی لیے رضا کا سایہ کر کے کھڑا ہو گیا۔ اے آزاداروں کو جناب زینب فرماتی ہیں کہ میں نے بھی اسی وقت اپنے بھیا سے کہا تھا، بھیا آج آپ نے مجھے دھوپ سے بچایا ہے۔ اے میرے بھیا کا کبھی زندگی میں ایسا ہوا کہ تمہارے چہرے پہ دھوپ پڑے گی تو زینب بھی سایہ کر لے گی، مگر اے بھیا حسین معاف کر دو، مجھے نہیں معلوم تھا ایک دن ایسا بھی آئے گا، تمہارا جنازہ چلتی زمین پہ پڑا ہوگا، لباس لوٹا جا چکا ہوگا، میرے سر میں رضا بھی نہ ہوگی، اے میرے حسین۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون لعنة الله على القوم الظالمين خصوصا يزيدا ولا الضالين إلهي بحق زهراء بها بالها بنيها والسر المستودع فيها پروردگار منتقم خون حسین یوسف زہرا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، معبود ہم کو ایسا بنا دے جیسا ہمارا امام چاہتا ہے، پروردگار ہمارا شمار امام زمانہ کے خاتموں میں، میرے معبود مزارات مقدس اہل بیت نبوت کی حفاظت فرما، جنت البقیع میں جو معصومین کی ٹوٹی ہوئی قبریں پڑی ہیں، پروردگار ایسے حالات کر دے کہ جلد از جلد وہاں پہ شاندار حرم تعمیر ہو اور ہم عزادار وہاں پہ جا کے شہزادی کو مظلوم حسین کا پرسہ دے سکیں۔ پروردگار عزاداران امام حسین کو زمین پہ جہاں جہاں بھی ہوں ان کی جان مال عزت و آبرو کو محفوظ فرما، ان کی تمام مشکلات کو آسان فرما،
پروردگار یہ وبا یہ بلا جو پھیلی ہوئی ہے تمام ماتمداروں کو عزاداروں کو سب محفوظ رکھ، جو بھی اس میں گرفت میں آ چکے ہیں شہزادی کا واسطہ، شہزادی کے مظلومی کا واسطہ انہیں شفاء کامل و عاجل عطا فرما۔ پروردگار دنیا سے اس وقت تک نہ اٹھانا جب تک امام حسین کی زیارت بامعرفت ہمارے شامل حال نہ ہو۔ میرے معبود آخرت شفاعت سید الشہداء باپ طاہر حسین ہمارے قسمت فرما۔ آپ حضرات ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی قرأت فرما کر مرحومہ قیصری بانو بنت امیر حسن مرحوم کی روح کو احسان۔ ماتم حسین